अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, जबकि इत्तलात के मुताबिक PTI ने इस ऑप्शन को ताहाल मुस्तरद कर दिया है। JUI के मुतालबे के बाद आज फवाद चौधरी ने भी यह दावा किया है कि PTI ने पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना, इस्तीफे तो देने ही हैं, बस वक्त आने की बात है, अभी शायद टाइमिंग नहीं है। जब ये अलायंस बन जाएगा, तहरीक अनाउंस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि PTI और सब पार्टीज ने इस्तीफे देने हैं। इसके अलावा इस जाली पार्लियामेंट को कौन मानेगा? निजाम में रहकर निजाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। फवाद चौधरी ने इस बयानिए की नफी की कि PTI ने 2022 में पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर गलती की। फवाद चौधरी के मुताबिक PTI की इस वक्त जो सियासी ताकत है वो ऐसे फैसलों के ही बाइस है। हमने जब इस्तीफे दिए, निजाम से बाहर आए, तो पाकिस्तान की 80% अवाम PTI के पीछे खड़ी हो गई। इमरान खान ही ये बड़े फैसले कर सकते थे। असेंबलियों से इस्तीफे देने को ऐसे लोग गलती कह रहे हैं जो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं। इमरान खान रूटीन की सियासत नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी की इन बातों को गैर अहम इसलिए करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि कई हलकों की तरफ से उन्हें सियासी तौर पर ज़हीन शख्स माना जाता है। बानी PTI भी गुज़श्ता रोज वाज़ेह अंदाज से नए इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं। जाहिर है मौजूदा पार्लियामेंट की मौजूदगी तक नए इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि PTI 2014 और 22 के बाद क्या तीसरी मर्तबा भी असेंबलियों से इस्तीफे देकर विफाकी सियासी सेटअप से बाहर आ जाएगी? क्या फवाद चौधरी का दावा दुरुस्त है कि PTI को सियासी ताकत इसलिए मिली क्योंकि वो असेंबलियों से बाहर आ गई? 2014 के बाद तो PTI ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, मगर 22 के बाद PTI जिस तरह कौमी असेंबली से बाहर आई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमतों को खत्म किया गया, ये फैसले ना लिए जाते तो क्या निगरान हुकूमतों के क़याम में PTI का किरदार ना होता? क्या इंतखाबात में इतनी ताख़ीर होती? क्या PTI खुद बानी PTI को इतने ज्यादा कानूनी चैलेंजेस का सामना होता? अगर इन सवालात के जवाबात ना में हैं तो फिर JUI और फवाद चौधरी क्यों PTI को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने की बात कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। JUI का मुतालबा, फवाद चौधरी का दावा और बानी PTI की नए इंतखाबात की डिमांड। क्या PTI तीसरी बार भी असेंबलियों से बाहर आने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी या फिर कर सकती है? अबसार साहब क्या कहते हैं आप? ये ऑप्शन दोबारा अवेल करना आपको लगता है कि इसका इम्कान रहेगा PTI के लिए? दोबारा तो नहीं, तीसरी बार अगर करेंगे तो करेंगे। जी जी। और इम्कान तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अभी तक पिछले कुछ दिनों तक PTI की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि वो इसी सिस्टम में रह के स्ट्रगल करना चाहते हैं, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये उन्होंने शुएब शाहीन साहब भी ये कह चुके हैं, जो ट्राइब्यूनल में हमने केसेस किए हुए हैं, हम उनका फ़ैसला देखना चाहते हैं। और जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के सियासी और मुआशी दोनों, उसमें किसी भी सियासी जमात का हुकूमत बनाना और उसको चला लेना ये बहुत मुश्किल काम है। और इस भारी पत्थर को सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चूमा है, और वो चूमने के बाद उनका जो हाल है वो आपके सामने है, हमारे भी सामने है। तो PTI कम से कम सियासी तौर पे इतनी नाबालिग अब नहीं रही कि वो इन हालात में हुकूमत लेने की कोशिश करेगी, ये चाहती होगी। दूसरी बात ये है कि एक जो उनके पास प्लेटफॉर्म है, एक उनके पास ज़रिया है अपनी बात को करने का, मनवाने का, वो पार्लियामेंट है। PTI इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद है और बहुत मजबूत है, वो पार्लियामेंट में कोई छोटी सी साइडलाइन जमात नहीं है। तो इसलिए PTI ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं वो सीटों से मुस्ताफ़ी होके, तो वो अपना एक जो ताकत है जो खो दी है, जो उन्होंने पिछली बार जिसका आपने अभी मिसाल दी है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की और आज़ाद कश्मीर में तो खैर नहीं। मगर अबसार साहब, फवाद चौधरी साहब तो समझते हैं कि वो एक सेम फैसला था, उसी फैसले से तो ताकत मिली उनको, जिसके बाद 80% अवाम पीछे खड़ी हुई। नहीं, उस फैसले से ताकत मेरा ये देखें, फवाद चौधरी साहब अक्लमंद तो हैं, ज़हीन भी हैं, ये आपकी बात मैं मानता हूं। आप लोगों की बात है, आप लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने बात की तो हमारे पैनल ने कहा था। चलें, पैनल को माफ कर दें अगर पैनल ने कहा था तो। नहीं, मैं तो एग्री कर रही हूँ आप लोगों की बात से। लेकिन नहीं, मैं आपके एग्रीमेंट से ही एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इस पे राय मुख्तलिफ है। और मैं देखें,
خان صاحب کو جو مقبولیت بعد میں ملی ہے نا اس کی وجہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونا نہیں تھا. اس سے اس وقت ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے جیل جانے کا, اور اس کے بعد فائدہ ہوا ہے ان پہ جو الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کے خلاف 3 کیسز کا فیصلہ آیا. اس سے مظلومیت کا تاثر ان کا اور ان کی وائف کا وہ بڑھ گیا, اور اس مظلومیت کے تاثر نے ایک ان کو ووٹ بینک ان کا بڑھایا. اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بعد آپ وہ حالات یاد کریں نا, کیا تھے, کبھی کچھ کوئی آ رہا تھا, کبھی کوئی آ رہا تھا. اس وقت بہت کنفیوژن تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو. اب جو ہے نا, میں ابھی کی بات کروں, دیکھیں وہ تو گزر گیا, تو ابھی وہ اس کارڈ کو جو ان کے ہاتھ میں ہے, جس کے ذریعے دیکھیں جو امریکہ میں قرارداد آئی ہے, اب یورپین یونین میں آنے والی ہے, یا سینٹ میں آئے گی, اس کے پیچھے یہ پارلیمنٹری جو پاور ہے نا پی ٹی آئی کی یا موجودہ, وہ بہت کام کر رہی ہے اور بہت اہم ہے. وہ اس وقت شروع میں اسمبلیوں کے, اور پچھلی دفعہ جب آپ بات کریے نا کہ فواد چودھری نے کہا تھا تب ہم اسمبلیوں سے نکلے تھے تبھی ہمیں فائدہ ہوا تھا, وہ آخری سٹیجز تھی اسمبلیز کی, یہ شروع کی سٹیج ہے. اس میں فوراً باہر نکل کے آ کے شاید وہ سسٹم کو بٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن یہ سب کہنے کے بعد اصل جو فیصلے ہونے ہیں نا, وہ کل کے سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کے فیصلے کے بعد ہونے ہیں. وہ فیصلہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف جاتا ہے, اگلی سیاسی بساط اسی فیصلے پہ بچنی ہے, اور اسی پہ ڈیسیجن ہونے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اور یہاں سے کدھر جانا ہے. فرض کریں پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جاتی ہیں, تو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ تو پارلیمنٹ میں زیادہ ہو جائے گی, تو اس زیادہ پارلیمنٹری اسٹرینتھ کے ساتھ مزید اسٹرینتھ لینے کے بعد وہ کیوں وہاں سے نکلنا چاہیں گے؟ وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم اس حکومت کو گرا کے حکومت میں آئیں اور قانون سازی کریں اور ہم خان کو جیل سے نکلوا لیں. لیکن اگر ان کے خلاف آتا ہے تو پھر ان کے پاس ایک بہانہ ہوگا کہ جی وہ احتجاج میں یا جس طرح بھی وہ اس میں دے سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جیل کے اندر رہنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ جیل کے اندر جب تک رہتے ہیں, نئے انتخابات میں یا اسمبلیوں سے نکلنا پی ٹی آئی کے لیے ان کے فائدے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ فیصلہ کل صبح 9:30 آئے گا جو نئی سیاسی بساط بچائے گا. شہزاد صاحب, پی ٹی آئی سے اسمبلیوں کے صیفوں کی باتیں کوئی مین اس وقت جو رہنما اندر بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں, ایم این ایز ایم پی ایز, وہاں سے نہیں آ رہی. تو فواد چودھری جے یو آئی کی جانب سے کیوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کی کنڈیشن دیکھیں تو ناکام احتجاج ہیں, عمران خان پر مقدمات کی تلواریں ہیں, پارلیمنٹ میں گھسے پیٹے نعرے اور تقریریں. کیا یہ آپشن ہے یا آپشن نہیں ہے؟ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو آواز پارلیمنٹیرینز جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے نہیں آ رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے آواز نہیں ہے, یہ فواد چودھری باہر بیٹھ کے بین بجا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اگر پی ٹی آئی والے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں نہ ہوتے تو جیلوں میں ہوتے, تو ان کی تو عقل سمجھ آتی ہے کہ شکر ہے کہ ہم ایم این اے بنے ہیں, ہمیں کوئی تھوڑی بہت پروٹیکشن ملی ہے, اور وہ جیلوں میں نہیں ہے, ورنہ یہ سب کے سب جیلوں میں سڑ رہے ہوتے اس وقت. تو اس لیے یہ تو کوئی تک نہیں بنتی ان کی. دوسری بات ایک متفقہ رائے ہے تمام لوگوں کی, چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں, چاہے بانی پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنا ایک غلطی تھی. یہ تو متفقہ رائے ہے. آج فواد چودھری جو بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو جتنا مرضی ہم عقل کے پیڈسٹل پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ دوسری بات ہے. میری نظر کے اندر وہ ایک غلط فیصلہ تھا, پی ٹی آئی کی وجہ سے غلط فیصلہ تھا, پی ٹی آئی کے حق میں غلط تھا وہ فیصلہ, اس کا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو. اور آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے لیے آپ کی صوبوں کے اندر انٹرم گورنمنٹ چل گئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی, پی ڈی ایم نے 16 مہینے گزارے. اب وہ جتنی مرضی قیمت ادا کی وہ دوسری بات ہے. تو اس لیے ایک آلٹرنیٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے, ایک طریقہ موجود ہوتا ہے. بھلے پارلیمنٹ جو اس وقت فعال نہیں تھی, جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, تو آج فعال ہے. تو باوجود اس کے کہ وہاں پہ سب کچھ اپنے طور پہ موجود ہے, یعنی اپوزیشن بھی ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہے, اور وہ کسی نہ کسی حد تک اپنا کام کرتی ہے, جو بھی اس کا کام اس کو سمجھ آتی ہے, شور مچانا ہے یا گورنمنٹ کے کام میں رکھنا ڈالنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہیں تو ان کی آواز سنی جاتی ہے. اور اس لیے یہ جو ایک چیز ہے, اس کو اگر یہ ہٹا دیں گے, چاہے وہ عمران خان کی بات کریں, چاہے وہ جہاں پہ بھی بات کریں, ان کی بات کو کور کیا جاتا ہے, ورنہ جیلوں میں تو یہ سڑتے رہیں گے, ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. دوسری بات, آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہاں کیا الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے یا نہیں, یعنی فواد چودھری کا یہ کہنا کہ ہم اس طریقے سے الیکشن کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں الیکشنوں کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے.
ابصار صاحب کی باتوں سے پوری مکمل میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی، اور بالکل صحیح بات ہے. شاید فواد چودھری کا مقصد یہی ہو کہ جو آنے والا فیصلہ ہے اس پہ کسی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو دیا جائے. اور دوسری بات، فواد چودھری اس وقت کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ شہزاد صاحب وہ بہت زیادہ میڈیا پر اپیئر ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر ہی وہ گفتگو کر رہے ہیں، یا ان کو جو بھی متعارف کرا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو جو مرضی کہیں. فیصل وارڈا بھی بہت زیادہ اپیئر ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولز اٹھ کے کھڑی باتیں شروع کر دیں اور ان کا چونکہ تعلق رہا کسی چیز کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ کسی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تو ایک بے وقوفی ہے. وہ ساری باتیں جو ابصار صاحب نے کی کہ کس طرح سے لیوریج بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں کا. الیکشنز کی جہاں تک بات ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے. کب؟ ابھی فرانس میں اور یو کے میں الیکشنز ہوئے، اپنی ٹرم سے پہلے الیکشنز ہو گئے. یو کے میں تھوڑا پہلے ہو گئے، وہاں پہ 2 سال 1.5 سال پہلے ہو گئے. فرانس کے اندر کس وجہ سے ہوئے؟ کہ ایک ایسا اظہاریہ آیا لوگوں کا جس کی وجہ سے پتہ لگا کہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے. کیا ہم آج اپنے ملک میں اپنی گورنمنٹ کو پاپولر گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جو الیکشنز ہوئے کیا ان کی کوئی ساکھ تھی؟ کیا ان الیکشن سے آنے والی گورنمنٹ جو آج ہے کیا اس کی کوئی ساکھ ہے؟ ہم اس گورنمنٹ کو خود اپنے طور پہ مختلف نام دے چکے اپنے اس پروگرام کے اندر. اسی پروگرام کے اندر ہم نے کہا کہ یہ فلانا نظام ہے، یہ فلانا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ کے ہاں آپ کی سیاست فعال نہ ہو، آپ کی معیشت کی ریکوری پاسبل نہ ہو، آپ کی گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، آپ کے لوگوں کی سوچ کے اندر ایک انتشار ہو اور یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کے حکمران اصل ہیں یا نقلی ہیں یا کس قسم کا نظام چل رہا ہے، یعنی نظام چل بھی رہا ہے کوئی کہ نہیں چل رہا، تو وہ آپ بعد نخواستہ اس طرف چل پڑتے ہیں جہاں پر کہ ایک سیاسی جمود کی کیفیت آ جاتی ہے. آج سیاسی جمود ہم اس کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اٹھ کے تقریر کر دیتا ہے تو سیاسی جمود نہیں ہے، یا عمران خان کا بیان شائع ہو جاتا ہے تو سیاسی جمود نہیں ہے. سیاسی جمود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسی سازی نہیں ہو رہی، آپ کی پالیسی سازی کے بعد کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اس کو سیاسی جمود کہتے ہیں. اور قومیں جب اس نقطے پہ پہنچتی ہیں تو الیکشنوں کی طرف جاتی ہیں. اور یہ مجھے فواد چودھری کی وجہ سے نہیں کہ فواد چودھری نے کہہ دیا تو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہاں ہم بحیثیت قوم اس راستے پہ چل رہے ہیں. شاید ان آخری منزلوں پہ اور مرحلوں میں ہیں جہاں پر کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نظام کے ساتھ جایا جا سکتا ہے یا ہمیں ایک شفاف الیکشن کے بعد ایک نئی مینڈیٹڈ حکومت چاہیے ہوگی. افتخار صاحب، غیر جانب تجزیہ کار بھی 2022 کے پی ٹی آئی کے فیصلے کو بڑی سیاسی غلطی کہتے ہیں. جیجو اور فواد چودھری کے ذریعے کیا پی ٹی آئی کو ایک پھر اسی غلط طرح کا راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ غلطی دوبارہ کرے، یا ایک شعوری کوشش ہے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سیٹ اپ سے باہر کرنے کی؟ یہ بتایا جائے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو کتنے لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور کون سے شہر انہوں نے ٹیک اوور کر لیے تھے اور ان شہروں کے ہر عمارت پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس شہر کو خالی نہیں کریں گے تا وقت کہ ہمارے تمام مطالبات تسلیم نہ کر لیے جائیں اور ہمارے مخالف سیاسی پارٹیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں نہ پھینک دیا جائے اور ان کی تمام جائیدادیں اندرون بیرون ملک ضبط نہ کر لی. کیا آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں؟ نہیں، میں راستہ نہیں دکھا رہا، میں تو پوچھ رہا ہوں بھائی آپ سے. آپ تعریف کر رہے ہیں کہاں الیکشن، کہاں اسمبلیوں کا چھوڑا جانا، لوگ انٹیکٹ رہے نا برے حالات میں بھی جو وہ کہہ رہے ہیں. میں تو یہ پوچھوں کدھر تھے لوگ، کہاں تھے وہ لاکھوں لوگ، کیوں نہیں آگے، کیوں نہیں ٹیک اوور کر لیے شہروں کو؟ انہوں نے لوگوں نے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہونا ہوتا ہے. بھائی آپ دیکھیں ضد کرنا چاہتی ہیں یا بلا وجہ بات کرنا چاہتی ہیں، آپ کی مرضی ہے. کہاں الیکشن، کہاں اسمبلیوں کا چھوڑنا جانا، کہاں اسمبلیوں کو توڑوایا جانا، کہاں پھر 56 جلسے کرنا، کہاں پھر کہنا کہ میرے گریبان کو ہاتھ ڈالا تو میں ملک کو لٹا دوں گا. بہت فاصلہ ہے یار، ایسے چیزوں کو اکٹھا نہ کر دیا کرے. بالکل صحیح کہتا ہے فواد اسی فلسفی میں یقین رکھتا ہے، انارکی پھیلانے کے لیے نسخہ ڈھونڈتا ہے اور انارکی پھیلانے کا یہ نسخہ پہلے بھی کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی. ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا پورے ملک میں جو ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا کے اسمبلیوں کے اندر دوبارہ بٹھا دے گا. اس کے بعد کتنے جلسے کیے، کہاں جلسہ نہیں کیا. نہ ان جلسوں میں رکاوٹ تھی، نہ ان جلسوں کو کسی نے روکا، نہ ان جلسوں کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے تنگ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ انارکی کی طرف جا رہے تھے، نہیں انارکی تک پہنچ سکے کیونکہ طاقت نہیں تھی. اب وہ چاہتے ہیں انارکی پھیلے
اور یہ بات جو کہی میرے دوست نے کہ پالیسی سازی نہیں ہو رہی، اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انارکی کی صورتحال کو پیدا کر کے، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان کے عوام اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے پاکستان میں انارکی پھیلے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے، اچھی یا بری، سینٹ موجود ہے، اچھی یا بری، صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، اچھی ہیں بری، ان میں یہ نمائندگی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تقریریں وہیں پہ تو کرتے ہیں۔ اور بہت اچھی ایک دوست نے بات کہی، اگر یہ پلیٹ فارم ان کے پاس نہ ہو تو جیل میں ہوں تو ان کی جیل میں تو سنے بھی کوئی نہ۔ اور میں نے کل بھی کہا کہ جیلوں میں جو آزادی ہے ان کے لیڈر کو ملی ہے، دنیا کی کسی جیل میں ایسی آزادی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ جانے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور جے یو آئی کا مطالبہ کیا ہے؟ جے یو آئی کی اسٹرینتھ ہے کیا؟ اسٹرینتھ سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، وفاق میں کیا ہے؟ ایسے تو نہ کریں کہ فواد چودھری کا دعویٰ ہے نئے انتخابات کی ڈیمانڈ، نئے انتخابات کی ڈیمانڈ تو جیسے آخری الیکشن ہوتا ہے اسی دن نئے انتخابات کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا حق ہے سیاسی طور پہ، اور امکان رہتا ہے اس کا بھی۔ نہیں، امکان تو پیدا کرنے کے لیے ہم جیسے موجود ہیں۔ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور ان کے اس پالیسی کو آگے لے جاتے ہیں، روزانہ جو لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں، تو امکان تو بالکل موجود ہے۔ کیا پی ٹی آئی تیسری بار بھی اسمبلی سے باہر آنے کا آپشن استعمال کرے گی؟ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ انارکی اس حد تک پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے پورا سسٹم ہی الٹ جائے، بالکل تمام ڈھانچہ الٹ جائے، پھر وہ حرکت یہ ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے دلی ہنور دورس۔ زیغم صاحب، فواد چودھری خود سیاسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے، جے یو اے قومی اسمبلی میں 8 اور کے پی میں 9 ارکان کے ساتھ موجود ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو اتنے کچے سیاسی کھلاڑی نہیں ہے کہ سیٹ اپ سے مکمل باہر آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی سسٹم سے ناراض ہے تو یہ ایسے لوگ یہ آپشن کیوں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ اور ماضی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 22 کے وقت وہ مشورہ کس کا تھا کہ باہر آ جائیں آپ؟ پنجاب اور کے پی والا۔ ایک تو فواد چودھری صاحب، ان کی ذہانت سے کوئی انکار نہیں، سیانے ہیں، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ سیانے ہیں، اور وہ اتنے سیانے ہیں کہ اس وقت ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ کس پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے پاس عہدہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کے پاس سسٹم میں کیا حصہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم میں جب آپ کے ممبرز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ حکومت کے بعد سسٹم میں سب سے زیادہ طاقت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے۔ وہ پاکستان کی لارجسٹ پارٹی، یہ نہیں کہ وہ اپوزیشن کی لارجسٹ پارٹی ہے، وہ قومی اسمبلی کی لارجسٹ پارٹی کے طور پر قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے سسٹم کی۔ کے پی جیسا صوبہ جو ہے اس میں 2/3 کے ساتھ وہ حکومت میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر وہ کیا کرنا چاہے گی؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ مانگنے سے تو نہیں ملتے۔ وہ جو شاہ حسین نے کہا تھا نا، تخت نہ ملدے منگے، تو الیکشن بھی مانگنے سے تو نہیں ملتے۔ اس کے لیے تو پھر حکومت گرانی پڑتی ہے، صرف باہر آنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اور ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کہ حکومت گرا کر بھی الیکشن مل جائیں۔ 1977 یاد ہے آپ کو، پی این اے نے تحریک چلائی، حکومت بھی گرا دی، 10 سال تک الیکشن نہیں ملے۔ پھر 2013 سے، ابھی کی اگر ہم بات کریں، 2013 سے 2018 تک عمران خان سڑکوں پر رہے نا، دھرنے وہ دیتے رہے، الیکشن مانگتے رہے، الیکشن تو نہیں ملے، شور مچانے سے، تحریکوں سے، دھرنوں سے۔ 2018 کے بعد پھر پی ڈی ایم تحریک چلاتی رہی، مولانا نے دھرنا دیا الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن نہیں ملے۔ اس کا موقع اس وقت ملا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے حکومت گرا دی انہوں نے۔ الیکشن کا موقع تھا، الیکشن نہیں کروایا پی ڈی ایم نے، کیوں کرواتے؟ لیکن ذرا تصور کیجئے، مولانا 2018 سے عمران خان کے حکومت میں آتے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں سے باہر نکلو، ان کو مسترد کرو۔ ذرا تصور کریں کہ پی ڈی ایم 2018 میں عمران خان کے آنے کے بعد اسمبلیوں سے باہر نکل جاتی، یقین کیجئے میانی صاحب کے قبرستان میں ان سب کی سیاسی قبریں بنی ہوتی۔ عمران خان نے ان کا نام و نشان مٹا دینا تھا، ان کا حشر کر کے رکھ دینا تھا، جو ان کا طرز سیاست تھا، جیسی سیاست کر رہے تھے جو وہ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے۔ مولانا کی بات نہیں مانی تو سروائیو کیا، مولانا کی بات نہیں مانی تو ایک موقع نکلا۔
اتنی بڑی پارٹی بیٹھی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ دیکھیے فرق کیا ہے. 9 مئی سے 8 فروری تک جو حالات تھے پی ٹی آئی کے وہ 8 فروری کے بعد کیوں مختلف ہوئے؟ جو ٹھکائی ان کی 9 مئی سے 8 فروری تک ہوتی رہی وہ 8 فروری کے بعد ہونا کیوں بند ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ بن گئے. چھپے ہوئے تھے لیڈر آف اپوزیشن اس وقت، قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں عمر ایوب، ان کا آتا پتہ ہی نہیں تھا. آج ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنیں گی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا. مسلم لیگ نواز کا جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کرو گے. پی ٹی آئی کے ایم این اے گرفتار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایم این اے ہے، وہ لیجسلیٹر ہے. اتنی بڑی طاقت ہے، وہ چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اتنی بڑی بے وقوفی جو ایک وقت کر چکے ہیں، اور اس وقت ایک کیلکولیشن 2 بار کر اس وقت دیکھیے صوبائی حکومتیں انہوں نے چھوڑی، تیسری بار نہیں جی 2 بار کر چکے ہیں. پہلی دفعہ تو دیکھیں آپ پہلی بار بھی نون لیگ کے اسپیکر کی بات کہیں کہ انہوں نے استعفے قبول نہیں کیے، اب بھی وہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے، چاہے یہ اپنے وقت میں ہمیں ہاتھ لگاتے رہے. دیکھیے پہلی بار انہیں استعفیٰ دیتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کام خراب ہو گیا ہے. وہ خود پچھلے دروازے پر نوک کر رہے تھے. مسلم لیگ کا جو سپیکر تھا اس نے فیس سیونگ دی تھی اور اچھا کیا تھا، مسلم لیگ کے لیے بہتر تھا کیونکہ سسٹم میں نسبتاً ٹھہرا ہوا ہے. تو اس وقت تو یہ خود ہی واپس آ گئے تھے، جلدی احساس ہو گیا تھا. دوسری بار غلطی کی، میرا خیال ہے بالکل احساس ہوگا. سسٹم کے اندر کی طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے، باہر کی طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے. آپ کی جو سیاسی قوت ہے اس کو پورے طور پہ استعمال. ہاں اگر جیل توڑ سکتے ہیں، اگر انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو کر لیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت انقلاب تو نہیں لا سکتے، مگر سسٹم میں رہ کر اور اس کا حصہ بن کر ہی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور بریک کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور سیاسی بیانیاں آمنے سامنے، سی ایم کے پی کے ہیں کہاں؟ پشاور سے زیادہ اسلام آباد میں، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئی ایس پی آر کے مطابق پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا جس میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 4 جوان شہید ہوئے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مسئلہ آئے روز سنگین ہوتا جا رہا ہے. رواں سال اب تک 55 دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے. 322 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور 124 کو ہلاک کیا گیا. محکمہ انسداد دہشت گردی کا بتانا ہے کہ اس سال دہشت گردوں کے خلاف 1433 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں. رواں سال 273 دہشت گرد حملے ہوئے جبکہ حملوں میں 118 پولیس اہلکاروں اور آفیسرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بہت سے عوامل ہیں. افغانستان سے دہشت گردوں کی معاونت، سرحدی صوبہ سابقہ فاٹا کے مسائل، مخصوص نظریات کی ترویج، انتہا پسند سوچ کا فروغ. مگر ان سب عوامل کے ساتھ سیاسی بیانیے نے بھی دہشت گردی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا. بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو امریکی جنگ قرار دیا، دہشت گردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دفاتر تک بنوا کر دینے کی حمایت کی. 2014 میں اے پی ایس حملے کے بعد پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت تو کی، مگر اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد دہشت گردوں کو پھر سے افغانستان میں بسانے کی پالیسی اختیار کی گئی. پی ٹی آئی کی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پر مبنی انتہائی ناقص اور کم فہمی پر مبنی پالیسی کی قیمت اب خیبر پختونخوا کے عوام کو دہشت گردی کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہی ہے. کسی بھی مسئلے پر سوچ کا الگ ہونا ایک مثبت رویہ ہو سکتا ہے، مگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مسئلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا رویہ کنفیوژن کا شکار ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے آئے روز اسلام آباد کو دھمکی آمیز بیانات دیتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کی سیاسی مخالفت کرنا، بجلی کے مسئلے یا صوبے کے حقوق کی بات کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر دہشت گردی جیسے مسئلے پر اپنے سیاسی بیانیے کا تحفظ کر کے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت براہ راست قومی سلامتی کو چیلنج تو نہیں کر رہی، کہ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو تحفظ دینے کے لیے اپنے صوبے کے عوام کی سلامتی پر بھی سمجھوتا تو نہیں کر رہے. اسی پر گفتگو کریں گے. پینل کے سامنے سوال ہے، کیا پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کنٹرول کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے؟ افتخار صاحب، یہ چیلنج وفاق کو نہیں ہے، صرف یہاں وفاق میں حکومت کرنے والی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. یہ چیلنج بنیادی طور پہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کو ہے. صوبہ ان کا ہے اور اس صوبے کے عوام کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے
کہ ایسا شہروں میں ہو رہا ہے تو ان کو مقابلہ کرنا چاہیے ان کا، اور اگر وہ مقابلہ نہیں کر رہے تو پھر وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے پوری نہیں کر رہے، جو انہوں نے حلف اٹھایا آئین کے تحت، وہ یہی ہے ٹو پروٹیکٹ۔ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرتے اور اس کو سیاست سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ نہ کر کے وہ بانی پی ٹی آئی کی مدد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں غلطی پر ہیں وہ۔ اور خود بانی پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لوگ آج کچھ شہروں میں ہیں، اگر ان کی تعداد بڑھتی گئی تو پھر خود جو خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کی حکمرانی ہے اس کی رٹ کا کیا بنے گا؟ کیا یہ دونوں آپس میں تصادم میں آ جائیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی تصادم اس صوبے میں جنم لیتا ہے تو یہ تصادم پھر صوبے کے دونوں اطراف میں پھیل جائے گا، یہ افغانستان کی جانب بھی پھیلے گا اور ادھر بھی پھیلے گا۔ تو پھر کیا یہ ہوگا کہ اس علاقے میں ایک نئی جنگ جنم لے گی، اور اگر یہ نئی جنگ جنم لے گی تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام کو تباہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، تو برائے مہربانی سیاست کو چھوڑیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس قسم کا کوئی رسک نہ لیں جس میں دہشت گردوں کو اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، بلاول بھٹو کی جانب سے تو آج خیبر پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے، مطلب سہولت کاری کی بات کی گئی، یہ بھی خبریں رپورٹ ہوتی رہی کہ بھتے بھی حکومت کی جانب سے ادا کیے گئے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب جب وہاں بات کی میں نے تو دہشت گردی کو عوام جس طرح دیکھ رہی ہے، کیونکہ عوام کو نہیں، طالبان یہ اسٹریٹجی سے چل رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پرسنلز کو اٹیک کر رہے ہیں، اور عوام کی معیشت اتنی خراب ہے کہ ان کی پرائرٹی معیشت ہے، تو عوام کا ایک ڈسکنیکٹ ہے اس پوری چیز کے ساتھ۔ آپ کے خیال میں کیا ایک سٹیبل پوائنٹ آف ویو کی ضرورت نہیں ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے لیے، کہ یہ سب کا معاملہ اور سب کا مسئلہ ہے؟ اچھا، پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو پالیسی تھی اور اس وقت کی فوج اور انٹیلیجنس کے جو چیفز تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید ہم اگر طالبان کو، جو ٹی ٹی پی والے ہیں، ان کو جب امریکہ گیا افغانستان سے ان کو واپس بسانے کی، ان کو واپس لانے کی ایک بے انتہا بڑی غلطی تھی، جو کہ اس وقت بھی کھل کے سامنے آئی اور اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ پالیسی کی غلطی تھی۔ اگر پالیسی کی کنفیوژن تھی تو پھر کہیں نہ کہیں پہ ان لوگوں کو جو کہ اس سے سارا سال جنگ کر رہے تھے، انٹروین کر کے اس پالیسی کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی، جو اس وقت نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ بہ گئے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے مکمل فتح کا اعلان کر کے ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا، جو کہ ہم سب کے سامنے تھا، اور اس کے اثرات آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ دوسری بات، اس طرح کی جنگیں جو ہیں، جو کہ یہ دہشت گردی خلاف جنگ ہوتی ہے، یہ سوائے ایک مکمل طور پر ایک قومی سوچ کے ساتھ لڑی جائے، یا صوبائی کے ایک کسی صوبے کے اندر ایک مکمل صوبے کے انتظام کے نیچے لڑی جائے، اس کے بغیر اس جنگ کو جیتنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اصول ہے جو کہ پچھلی بے شمار تاریخی طور پر جو لڑی گئی اس طرح کی جنگیں اس کے اندر سامنے آتا ہے۔ یعنی ان کا جو یہ سویلین کنٹرول ہوتا ہے، جو اس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب شروع میں کچھ ہوئی، جب یہ ایپیکس کمیٹیز بنی، اس کے اندر کچھ اظہار سامنے آیا اور آپ نے اس کا اثر دیکھا، ضرب عضب کے اندر آپ نے دیکھا اس کا اثر آیا، لیکن جب سے اس کے بعد ضرب عضب ختم ہوئی، اس کے بعد یہ ایپیکس کمیٹیاں زائل ہوئیں، آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی گئیں اور اب ان کا اثر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ تیسری جگہ یہ کہ کیا ان کو جو بھی ہو رہا ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے، میرا خیال ہے اب وہ معاملہ ہے کہ خوف کا معاملہ ہے۔ افتخار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اگر 8 بجے کے بعد یا کسی بھی وقت میں دن کے یا رات کے اگر آپ کی رٹ نہیں ہے تو وہ علاقہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب یہ سننے والوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے اور دیکھنے والوں میں، عوام سے زیادہ اس میں حکومتوں کا اور سیکیورٹی اداروں کا، سیکیورٹی ادارے تو لڑ رہے ہیں لیکن اکیلے میں لڑ رہے ہیں، یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں یہ جا کے لڑیں گے۔ آؤٹ سورس کرنے سے نہیں ہوتا، یہ ٹوٹل انگیجمنٹ اور انوالومنٹ کے ساتھ لیڈرشپ دکھاتے ہوئے لڑنی پڑتی ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا تو سب سے زیادہ ولنریبل ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ علی امین جو ہیں اس کے اوپر فوکس نہ کریں۔ اگر وہ فوکس نہیں کریں گے تو ایک کرائم، ایک اور جرم سرزد کر رہے ہیں، جس کا کہ بعد میں ہمیں اس سے بھی بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ درست ہو گیا جی، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ سی ایم کے پی کے گنڈا پور صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کراس دا بارڈر بات چیت کرنی تو ہم موجود ہیں، لیکن کیا ایک پوائنٹ آف ویو صوبے کے اندر وہ مینڈیٹ رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ آن بورڈ ہو مکمل طور پر؟ اس بریک کے بعد مزید گفتگو۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زیغم صاحب، 2004 سے 24 تک جو سیاسی مفادات ہیں بانی پی ٹی آئی کو اگر اس ایک
اس طرف دیکھا جائے دہشت گردی کے معاملے کو لے کر مذاکرات کرنے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. آپریشنز کی مخالفت 14 کے بعد وہ آپریشن کے ساتھ چل پڑے, 21 کے بعد وہ پرانے موقف پر آ گئے ایز اے یو ٹرنی. اب کیا ضرورت ہے؟ دہشت گردی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ نیشن وائز اس کو لڑا جا سکتا ہے, جیسے شہزاد صاحب نے کہا یہ اصولی طور پر معاملہ ایسے ہی حل ہوگا. موقف میں استحکام کی ضرورت ہے. گنڈا پور صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا؟ دیکھیے, ہمیں سنگل نیریٹو کی ضرورت ہے. جہاں تک دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کا تعلق ہے اس میں ہم سب اکٹھے ہیں, فرق نہیں ہے. لیکن ایک افسوسناک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی سازشی تھیریاں پھیلی ہوئی ہیں. میں وہاں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. وہ ساتھ نہیں ہے دہشت گردوں کے, اتنے ہی مخالف ہیں جتنا پاکستان کا کوئی اور علاقہ ہے, لیکن ان کے ذہن میں عجیب و غریب سازشی تھیریاں ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری نیریٹو کی ویکنس. دیکھیے, جو دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نیڈ 3N میں. نیڈ جو حالات و واقعات ہیں, نیریٹو ان حالات و واقعات کو لے کر جس طرح کی کہانی دہشت گرد بنتا ہے, اور تیسری چیز ہوتی ہے نیٹ ورک, جو ان کی تنظیمیں ہیں. اب نیٹ ورک سے تو ہم لڑ رہے ہیں, ان کا ستیہ ناش بھی کر دیا, ختم بھی کر دیا, ان کے علاقے بھی خالی کرا دیے. چند ہزار بچے جو افغانستان میں گھس گئے, جو طالبان کا حصہ ہیں اور وہاں سے پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن نیریٹو کا کیا ہوا؟ اتنی بڑی ناکامی ہمیں کیسے ہوئی کہ قومی نیریٹو پر ہم متفق نہیں ہیں؟ اس میں مفادات بھی ہیں, اس میں خوف بھی ہے, اس میں کمیونیکیشن کی ناکامی بھی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا بات ہے, عمران خان کا رویہ تو شروع سے ہی بہت افسوسناک رہا ہے. ان کا اپنا نیریٹو رہا ہے. آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ طالبان کے اپالوجسٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کو طالبان خان کا نام دیا جاتا تھا, اور وہ کہتے تھے, اور اس وقت ان کی بات میں بڑا وزن لگتا تھا, کہ یہ لوگ اس لیے لڑ رہے ہیں, پاکستانی طالبان بھی اور افغان بھی, کیونکہ امریکہ موجود ہے افغانستان میں. مگر صاحب, کیا وہی اپالوجسٹ رویہ آج کے پی حکومت کا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے نقصان ہے کہ نیریٹو نہیں بن سکا, اسی وجہ سے نقصان ہے کہ وفاق اور صوبہ دو الگ الگ ملک دکھائی دیتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بتائیں, اب تو امریکہ نہیں ہے, اب تو ڈرون نہیں ہے, اب کیا مسئلہ ہے؟ علی امین کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے بات کرتے ہیں. آپ جائیں, بات کریں, کس نے روکا ہے؟ ہمارا تو افغانستان سے صرف ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بندوقیں نہیں دو, نائٹ ویژن ڈیوائسز نہیں دو. ٹھیک ہو گیا. اب سر صاحب, کے پی کے عوام کئی سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. اب صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی مستقل تیسری بار نظر آ رہی ہے, بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, تو اپنے عوام کا بھلا سوچنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا 2021 تک تو خان صاحب ساتھ دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور آپریشنز کا بھی سپورٹ کرتے رہے, پھر یو ٹرن لے لی. یو ٹرن نہیں لے لیا. اسٹیبلشمنٹ کی ہر صحیح غلط بات کو خان صاحب سپورٹ کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی, ان کی ہر صحیح غلط بات کو سپورٹ کرے گی. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کاروبار کرتے ہیں خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کوئی اصولی موقف پہ حمایت یا مخالفت نہیں کرتے. اور میں ٹائم آپ کے پاس کم ہے, ورنہ آپ کو میں بتا دیتا کہ جب ڈرونز کے خلاف بھی وہ مظاہرے کر رہے تھے تو اس وقت ہماری ریاستی پالیسی کیا تھی ڈرونز پہ؟ عوام میں اور دروازوں کے پیچھے. تو کس کی سپورٹ کر رہے تھے وہ اس وقت؟ طاقتوروں کی, اسٹیبلشمنٹ کی. ابھی یو ٹرن انہوں نے اس لیے لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بارے میں یو ٹرن لے لیا. یہ اصل مسئلہ, یہ خان صاحب کی حکومت ہے, یہ خان صاحب کی پالیسی ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ جائیں آپ لوگ جانے اور آپ بھگتیں, میں تو آپ کو پولیٹیکلی ہم تو سپورٹ نہیں کر رہے. اس کے باوجود کر سکتے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں, یا وہ مینڈیٹ نہیں رکھتے؟ کہاں فیل ہوئی ہے ہماری ریاست اور ہمارے ریاست کے جو ادارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے, مینڈیٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن ریاست کو اور سب کو بیٹھ کے ایک بار یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے جانا کیا ہے. ایک دن آپ آ جاتے ہیں کہ کابل فتح کر لیا, ہم نے بڑی خوشی ہے, دوسرے دن ہمارے وزراء بھی اس پہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کی مدد آ گئی تھی, اب آگے ہم کہتے ہیں ہم ان کے اوپر حملے کریں گے. تو یہ ایک طرف چلیں. ہر سال ہر 2 سال بعد پالیسی بدل لینے سے عوام کنفیوز ہے, اور استحکام کے ساتھ پالیسی چلانے سے ہی نتائج مل سکتے ہیں. آج کے پروگرام اجازت دیجیے, اللہ حافظ.